بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ, دس از پاکستان اسٹڈیز گریڈ 9. This is chapter number 2, Making of Pakistan, and the 6th online lecture. Okay dear student, today's lecture covered the following topic: the Quaid-e-Azam presidential address, text of the resolution, reaction to the resolution, and the Cripps Mission 1942. Now the first topic is Quaid-e-Azam presidential address. While presiding over the All India Muslim League session at Lahore in 1940, Quaid-e-Azam identified the direction for the struggle of the Muslims, and the main point of this address are as under: the Muslims are a separate nation because their customs, their traditions, their civilization, their culture, and all above, the religion is different from Hindus. قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں 1940 میں مسلم لیگ کے لاہور کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے اپنے خطبے میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں نے اپنے لیے جدوجہد کے لیے جو کوشش کی ہے اس کی سمت کا بھی تعین کر لی ہے، اور ان کے خطبے کے اہم نکات جو ہیں وہ درج ذیل ہیں. اب انہوں نے بتایا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے کیونکہ ان کے رسم و رواج، ان کی روایات، ان کی تہذیب، ان کی ثقافت اور سب سے بڑھ کر ان کا مذہب جو سب سے جدا ہے، اور وہ صدیوں سے ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے لیکن اس کے باوجود اپنی الگ جداگانہ پہچان رکھتے ہیں. In spite of the fact that they had been living together for centuries, both have their distinctive identification. If the subcontinent gets freedom in the form of the united India, the rights of the Muslim will not be protected. اب اگرچہ مسلمان ہندوؤں کے ساتھ صدیوں سے رہ رہے ہیں اور ہندو اور مسلمان اپنی الگ الگ پہچان رکھتے ہیں، اور اگر برصغیر متحدہ صورت میں آزاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہو سکتا. Dear student, the demand of the Muslim for a separate country is not unhistorical. History has many instances of such freedom, liberty, like Ireland got freedom from England, Spain and Portugal became separate states, and Czechoslovakia got a separate identification as a result of the partition. The problem in India is not of an intercommunal character, but manifestly of an international one, and it must be treated as such. And British India is a subcontinent. Remember, the British India is a subcontinent. It is not a country or homeland of a nation. Many nations are living here and their interests are separate from one another. مسلمان علیحدہ مملکت کا جو مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ کوئی غیر تاریخی نہیں سمجھا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے برطانیہ سے آئرلینڈ جدا ہوا جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اسپین اور پرتگال علیحدہ علیحدہ مملکتیں بنی، اور اسی طرح چیکو سلوواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا. اب برصغیر کا سیاسی مسئلہ قومی یا فرقہ وارانہ نہیں بلکہ یہ بین الاقوامی مسئلہ تھا، اور اسی تناظر میں پھر اسے حل بھی ہونا ضروری ہے. عزیز طالبات، برطانوی ہند ایک بر صغیر نہیں ہے، یعنی کہ انڈیا یا بھارت ایک بر صغیر ہے بلکہ ملک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے
یہاں کئی قومیں رہ رہی ہیں اور ان کے علیحدہ علیحدہ مفادات ہیں. اب یہاں واضح طور پہ بیان کر دیا کہ برطانوی ہند ایک بر صغیر ہے، یعنی کہ سب کانٹیننٹ ہے، ایک ملک نہیں ہے اور نہ ہی کسی ایک قوم کا وطن ہے، بلکہ یہاں مختلف قسم کی اقوام آباد ہیں. Dear student, now the text of the resolution. The resolution declared that no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslim unless geographical contiguous units are demarcated into region which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary, or that the area in which the Muslims are numerically in majority, as in the northwestern and the eastern zone of India, should be grouped to constitute independent states, in which the constituent unit shall be autonomous and sovereign. اب جو ہے اس قرارداد کا متن کیا تھا؟ قرارداد کا متن یہ تھا کہ جغرافیائی طور پر اس قرارداد میں پھر یہ طے پایا کہ کوئی آئینی منصوبہ اس ملک میں قابل عمل اور مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ہندوستان کے شمال مغربی اور مشرقی حصے ان کی تشکیل ایسی آزاد ریاستوں کی صورت میں کی جائے جن کی شمولیت وحدت خود مختار اور مقتدر ہوں، اور اس کے علاوہ ان خطوں میں اقلیتوں کے اور ہندوستان کے دوسرے حصے جہاں مسلمان اقلیت میں ہیں ان کے حقوق کا بھی مناسب تحفظ کیا جائے. It further reads that adequate, effective and mandatory safeguard shall be specifically provided in the Constitution for minorities in the unit and in the region, for the protection of their religious, their cultural, their economic, their political and administrative and other rights of the minorities, with their consultation. Arrangement thus should be made for the security of the Muslim where they were in minorities. اب جو ہے انہوں نے اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں بیان کیا کہ ان کے مذہبی حقوق، سیاسی حقوق، معاشرتی حقوق، ثقافتی حقوق اور ان کے دیگر تمام حقوق کو تحفظ دیا جائے گا، اسی طرح سے ان کے مشاورت سے، اور ان کے لیے حقوق کو جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے گا. ریئیکشن ٹو دا ریزولوشن، قرارداد پر رد عمل. The Congress leader began to express their view against the resolution. The resolution was ridiculed, and the Gandhi and the Congress opposed the resolution absolutely. All India Muslim League named this resolution as Lahore Resolution, but the Hindu press ridiculously began to write it as Pakistan Resolution. The Muslim leader adopted this new term today and it is also called the Pakistan Resolution. اب قرارداد پہ کیا رد عمل ہوا کہ ہندو قائدین نے قرارداد کے خلاف اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور قرارداد کا مذاق بھی اڑایا گیا. گاندھی اور ہندوؤں نے قرارداد کی مخالفت کی اور اسے مسترد قرار دے دیا. مسلم لیگ قرارداد کو قرارداد لاہور پکار رہی تھی، لیکن ہندو پریس نے طنزاً اسے قرارداد پاکستان لکھنا شروع کر دیا. پھر مسلم قائدین نے اس نئی ٹرم کو اپنا لیا اور آج اسے قرارداد پاکستان ہی کہا جاتا ہے. عزیز طالبات، the British press called this resolution or Pakistan of Jinnah. In the Hindu newspaper, the Hindustan Times, Modern Review and Amrita Bazaar Patrika wrote editorials against the plan
of partition, and the Congress were of the view that the proposal of the partition will be rejected, but the Muslims of the subcontinent had decided their future. As a result of great struggle, they succeeded in getting Pakistan after 7 years only. اب برطانوی پریس نے اس قرارداد کو جنا کا پاکستان قرار دیا. اسی طرح سے ہندو اخبار دی ہندوستان ٹائمز، ماڈرن ریویو اور امرت بازار پرتیکا نے تقسیم کے منصوبے کی مخالفت میں کچھ اداریے تحریر کیے، اور ہندوؤں کا خیال تھا کہ تقسیم کی تجویز مسترد ہو جائے گی، لیکن مسلمانان بر صغیر نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا، اور پھر صرف 7 سال بعد ہی انہیں اپنی بے پناہ محنت جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان ملا. عزیز طالبات، the next topic is Cripps Mission 1942. The British government sent a mission to the subcontinent in 1942 headed by Sir Stafford Cripps. It tried to unite all the political parties on some points, but it failed in its attempt. The Cripps did not declare any party responsible for the failure of the mission. Rather, he accepted himself the failure of the mission. The Muslim had demanded the Pakistan. Through Pakistan resolution, the leaders of the Congress were launching movement against the government because anticipating the defeat of the British in World War II, which was held in 1939 to 1945. It had decided that Japanese would now decide the future of the subcontinent. Cripps Mission 1942. 1942 میں حکومت برطانیہ نے سر اسٹیفرڈ کرپس کی قیادت میں ایک مشن برِ صغیر پاک و ہند بھیجا، جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو چند نکات پر اتفاق رائے کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا. کرپس نے ناکامی کی ذمہ داری خود قبول کر لی اور کسی جماعت کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا. اب مسلمان تقسیم ہندوستان کا مطالبہ تو قرارداد پاکستان کے ذریعے کر ہی چکے تھے، جبکہ کانگریسی رہنما حکومت کے خلاف تحریکیں چلا رہے تھے. اب کیونکہ جنگ عظیم دوم جو کہ 1939 سے 45 میں انگریزوں نے اپنے اکھڑتے ہوئے پاؤں دیکھے، جب انہیں صاف نظر آیا کہ شاید وہ جنگ میں ناکامی کا سامنا کرتے ہوئے اپنے آپ کو پایا، تو یہ دیکھ کر کانگریس طے کر چکی تھی برِ صغیر کے مستقبل کا فیصلہ کہیں انگریزوں کی بجائے جاپانی نہ کریں. عزیز طالبات، the next heading is Proposal of the Cripps Mission. Number 1 is, after the war, the subcontinent will be under the crown, but the British government would avoid interfering in internal as well as external affairs. Number 2, the defense, foreign affairs, communication, etc. will be handed over to the Indians. And number 3rd proposal, the members of the provincial legislative assemblies will elect a central assembly for framing constitutions. After the constitution is made, it will be sent to all the provinces for confirmation. The provinces which would not approve the constitution would have the authority to establish their independent status. The 4th proposal is, appropriate steps will be taken for the security of the minorities. Now the reaction of the political parties، کہ اب سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل تھا کرپس مشن کی پرپوزل پر. There was a hidden sign of the accepting the Muslim League demand of the separate homeland, but the Qaid-e-Azam and All India Muslim League refused to accept the proposal made by the Cripps on the ground that the demand for Pakistan was not accepted in clear words
and the Congress also rejected the proposal. They disapproved the authority given to the provinces to reject the constitution. Congress was not convinced to accept any proposal regarding the partition. اب کرپس پرپوزل کی تجاویز کیا ہیں کہ پہلی اس کی تجویز تھی کہ جنگ کے بعد بر صغیر تاج برطانیہ کے ماتحت ہوگا، لیکن اندرونی اور بیرونی معاملات اس میں پھر برطانوی حکومت کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کرے گی. اسی طرح سے ان کی دوسری تجویز تھی کہ دفاع، امور خارجہ، مواصلات، اس کے سمیت تمام شعبے ہندوستان کے سپرد کر دیے جائیں گے اور وہ ہندوستانیوں کے اختیار میں ہوں گے. تھرڈ اس کا پوائنٹ ہے کہ آئین سازی کے لیے ایک مرکزی اسمبلی منتخب کی جائے گی اور اس کے چناؤ کا اختیار صوبائی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان کو حاصل ہوگا. آئین مکمل ہو گیا تو اسے ہر صوبے میں بھیج دیا جائے گا اور جو صوبہ آئین کو پسند نہیں کرے گا وہ بااختیار ہوگا کہ مرکز سے علیحدہ ہو کر اپنی آزاد حیثیت قائم کر لے. اس کا چوتھا پوائنٹ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں گے. اب اس تجویز پہ سیاسی جماعتوں کا ردعمل کیا تھا کہ کرپس مشن تجاویز میں مسلم لیگ کا جیسا کہ الگ وطن کا مطالبہ تھا وہ ماننے کا اشارہ صاف موجود تھا. مسلم اکثریت والے صوبے آئین کو مسترد کر کے اپنی جداگانہ حیثیت قائم کر سکتے تھے اور یوں پاکستان کی تخلیق کا امکان جو ہے موجود تھا. اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے بھی مسلم لیگ نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور کافی غور و فکر کے بعد قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اس بنیاد پر کرپس تجاویز کو ماننے سے انکار کر دیا کہ پاکستان کے مطالبے کو صاف الفاظ میں اور فوری طور پہ تجاویز میں شامل نہیں کیا گیا. گاندھی اور پھر ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس اس نے بھی تجاویز کو مسترد کر دیا کیونکہ صوبوں کو آئین کے مسترد کرنے والے اختیارات کو سخت ناپسند کیا. اب تقسیم کے حوالے سے کسی بھی قسم کی واضح یا مبہم کا مطلب ہے غیر واضح تجویز کو کانگریس ماننے پر آمادہ نہیں تھی. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ کا یہ جو ہے آج کا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہے نیکسٹ کلاس اٹینڈ کرنا لازمی ہے جس میں اس لیکچر سے ریلیٹڈ آپ نے کویسچن کرنے ہیں یا جو کیوریز ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آیا وہ آپ اس انٹریکشن ٹائم میں پوچھ سکتے ہیں. گزشتہ آپ کے فرسٹ ٹرم کے جو ایگزام ہوئے اس سے آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جن بچوں نے کلاس اٹینڈ کی ہے یا ہوم ورک ٹائم پر سبمٹ کیا ہے ان کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج ملا ہے اور 10 مارکس سفیشینٹ مارکس ہوتے ہیں. اب آپ نے نیکسٹ سب کلاسز اٹینڈ کرنی ہے، ہوم ورک ٹائم پر سبمٹ کرنا ہے، محنت کرنی ہے اور اسپیشلی کلاسز کے اٹینڈ کرنے کے آپ کو مارکس ملیں گے اور یہ آپ کو پریویس ایگزام سے بھی ایکسپیرینس ہو گیا ہوگا. ناؤ گڈ لک، اپنا بہت خیال رکھیں اور بہت محنت کریں. اوکے، اللہ حافظ.